बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवाल नामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। कल का सारा शो हमने किया था उस इंसिडेंट पे जो 17 जनवरी को 2 घंटे तक पुलिस ने मुझे गैर कानूनी हिरासत में रखा विदाउट अ लॉफुल जस्टिफिकेशन। और मैंने ये कहा था कि अगर तो मैंने कोई जुर्म किया है तो मेरे ऊपर आप कार्रवाई करें, लेकिन अगर मैंने कोई जुर्म नहीं किया तो पाकिस्तान अभी तक गुमान तो मुझे यही है दैट दिस इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक। गो के जो वाक़यात होते हैं उससे तो यही पता लगता है दैट दिस इज़ अ बनाना रिपब्लिक। तो फिर जिन लोगों ने ये गैर कानूनी हरकत की उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं कि ये इंसिडेंट जब हुआ था तो उसके बाद से इन द बिगिनिंग इनिशियली आई थॉट दैट आई शुड नॉट टेक इट अप। मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था। उसकी 2 वजूहात थी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ नंबर 1 that a man must choose his battles very wisely. So वो एसपी साहिबा क्योंकि ख़ातून थी तो somehow मुझे लगा कि मुझे उन्हें ख़ातून होने का मार्जिन दे देना चाहिए and I should not pick a fight with a woman. लेकिन जब मैं अपने दोस्तों से मिला तो उन्होंने उसके बरक्स मुझे मशवरा किया और उन्होंने कहा कि ये जेंडर की बात नहीं है, दिस इज़ अ केस ऑफ एब्यूज़ ऑफ पावर, और इसके पीछे जो भी मुहर्रकात हैं उनको बेनकाब करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आज तू चुप कर जाएगा तो तू अपने साथ नहीं, तू हमारे साथ ज़्यादती करेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ ये कुछ हो सकता है तो हमारे साथ इससे बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है। और दूसरा ज़हन में मेरे ये था कि जब मैंने कहा कि अ मैन मस्ट चूज़ हिज बैटल्स वेरी वाइजली, तो मुझे ये भी गुमान है कि आई स्पीक हेयर फॉर अ वेरी हायर कॉज। जब मैं बात करता हूँ गुर्बत पे, बेरोज़गारी पर, जब मैं बात करता हूँ करप्शन पर, जब मैं बात करता हूँ दहशत गर्दी पर, जब मैं बात करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर पर, और मैं बात करता हूँ सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेसी की, जुडिशरी की, इस्टेब्लिशमेंट की, तमाम प्लेयर्स की, अवाम की, मुस्तकबिल की, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की, तो मैं समझता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जो इस्तात दी है, जो सलाहियत दी है, मेरी ज़ुबान में जो भी तासीर उस परवरदिगार ने दी है वो किसी ख़ास मकसद के लिए दी है, तो मुझे उस मकसद के लिए उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन मेरे जितने भी कोलीग्स थे, दोस्त थे, उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई पहली बात तो ये है कि दिस इज़ अ केस ऑफ एब्यूज़ ऑफ पावर। ये किसी और के साथ हो सकता है। आज आप चुप करोगे, कल यही एसपी साहिबा या कुछ और पुलिस अफसरान, उनको बढ़ावा मिलेगा, उनकी हौसले बुलंद होंगे और गरीब आदमी मजीद पिसेगा। सो यू हैव टू स्पीक। फिर मैंने उनको ये भी समझाने की कोशिश की, यार तुम लोग देखते नहीं, इमरान खान ने थोड़े दिन पहले वजीराबाद के डीपीओ के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी हुकूमत है और मेरी हुकूमत होने के बावजूद डीपीओ जो है वो हमारी बात नहीं मान रहा, वो जीआईटी में पेश नहीं हो रहा, वो जीआईटी में पेश नहीं हो रहा, हमें अदालत के थ्रू डीपीओ को तलब करना पड़ेगा, वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो अपना मोबाइल फोन हमारे सुपुर्द नहीं कर रहा। इमरान खान को गोलियां लग गई हैं, उसके ऊपर जीआईटी बैठी है, उसने इन्वेस्टिगेट करना है, उसने डीपीओ को तलब किया। डीपीओ की क्या मजाल हो सकती है कि वो हुकूमत पंजाब के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए कहे कि मैं आता ही नहीं जी, मैं अपना मोबाइल देता नहीं। लेकिन ये हुआ है। ये नहीं देखा तुम लोगों ने कि अरशद शरीफ के साथ जो वाकया हुआ, उसके घर वाले किस तरह से इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, इंसाफ मिल नहीं रहा, बेबसी की तस्वीर है। तो अगर मेरे साथ एक छोटा मोटा वाकया हो ही गया है, 2 घंटे के लिए मुझे गैर कानूनी हिरासत में पुलिस ने रख ही लिया है, तो ये ऐसे ही है, इस मुल्क में ऐसे ही चलता है, यही कुछ होता है, यही कुछ हो रहा है। तो दूसरा जवाब मुझे यह मिला कि तू वो आवाज है जो इन इश्यूज के खिलाफ उठती रही है, और तू वो आवाज है जिसने ये बोला था कि हमारे साथ तो ये कुछ होता है लेकिन हमारे बच्चों के साथ ये नहीं होना चाहिए। हमने ये पाकिस्तान अपने बच्चों को नहीं देना, हमने एक बेहतर पाकिस्तान अपने बच्चों को देना है, तो तुझे बोलना पड़ेगा। तो मैंने फैसला किया कि ठीक है, मैं बोलूंगा। अब गुजारिश ये है कि इस वाकये के हुए तकरीबन 48 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया। तमाम बार काउंसिल्स जो हैं वो उस हवाले से प्रेस रिलीज इशू कर चुके, मुजम्मती करारदादें इशू कर चुके, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, कोई गैर कानूनी बात नहीं कर रहे, कोई गैर अखलाकी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, एक प्रोब होना चाहिए, और उसके नतीजे में अगर किसी ने कोई मिसकॉन्डक्ट किया है तो उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं भाई, कोई साइंस और नहीं है इसके अंदर, रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन 48 घंटों से मजाल है कि लाहौर बार ने
प्रेस रिलीज किया, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया, पाकिस्तान बार काउंसिल ने किया, लाहौर प्रेस क्लब ने किया, PFUJ ने किया, दीगर तहसीलों और कस्बों की प्रेस बॉडीज ने किया, लेकिन उसके बावजूद IG पंजाब साहब के कान पर कोई भी जू रेंगी हो, मेरा ग्रीवेंस इज नॉट विद द SP इलामा इकबाल टाउन, डॉक्टर अमारा शराजी, नो इट इज नॉट, वो तो मेरी मुलजिमा है। मेरा ग्रीवेंस IG पंजाब आमिर जुल्फिकार के हवाले से है, बिकॉज ही हेड्स द डिपार्टमेंट। और मैं आपको एक बात बताता चलूं एक क्रिमिनल लॉयर की हैसियत से, कानून में दो तरह की चीजों पर लायबिलिटी होती है। नंबर एक, अगर कोई शख्स कोई गैर कानूनी अमल करता है, मिसाल के तौर पे कोई कत्ल करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, करप्शन करता है, तो वो जिम्मेदार है, कानून कहता है ही इज कमिटेड एन अनलॉफुल एक्ट। दूसरी लायबिलिटी होती है ओमिशन टू एक्ट, और ओमिशन टू एक्ट ये है कि आप किसी ऐसी हैसियत में हैं जहां पर आपकी जिम्मेदारी है एक्ट करना, बट यू फेल टू एक्ट। मिसाल के तौर पे एक पुलिस वाला है, उसके सामने एक कातिल कत्ल कर देता है, एक चोर चोरी करता है, एक डकैत डकैती करता है, और वो चुप रहता है, वो उसे रोकने की कोशिश नहीं, इस पर लायबिलिटी है। सो इफ द IG पंजाब ओमिट्स टू एक्ट, so he is also violating the law. It's been 48 hours since this incident. It's been 48 hours. The bar councils, the press bodies are raising their voices and they're saying कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हैं इस हवाले से तो फिर हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद IG साहब गायब हैं, सीन से गायब हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप एग्जिस्ट ही नहीं कर, आप एग्जिस्ट करते हैं। 12 करोड़ आबादी का सूबा है, पंजाब है, आप उसके IG हैं। आप अगर समझते हैं कि हमारा कसूर है, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है जनाब, आइए बैठिए, दिखाइए हमने क्या गैर कानूनी हरकत की है, ले आए CCTV फुटेज SP साहिबा के दफ्तर की। अगर हमने कोई गैर कानूनी हरकत की है, मैं अपने शो में खुद को एक्सपोज करूंगा, खुद को। लेकिन अगर आपकी SP ने कोई गैर कानूनी हरकत की है तो आपको उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। यह आपका एहसान नहीं होगा, यह हमारा हक है, ये कानून में लिखा है, ये आइन में लिखा है। और मैं IG साहब आपसे ये भी गुजारिश करूं कि ये 4 दिन की चांदनी होती है सर, IG शिप 4 दिन की चांदनी है। ये लिस्ट मैं देख रहा था, मैंने अपनी टीम को कहा कि मुझे जरा बताओ कि कितने IG कितने अरसे में गुजरे हैं। आपको तो 1 महीना हुआ ना, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ सर। आपसे पहले जो IG साहब थे 6 महीने के लिए IG, 6 महीने, उनसे पहले 11 महीने, उनसे पहले 1 साल, उनसे पहले 10 माह, उनसे पहले 7 माह, उनसे पहले 6.5 माह, उनसे पहले 1 माह 4 दिन, उनसे पहले 3 महीने के लिए IG थे सर। चंद महीने, मैक्सिमम 1 साल। So whatever you're going to do in this 1.5 year as IG Punjab is going to leave a legacy with your name. आप कैसी लेगेसी चाहते हैं? आपने क्या ये लेगेसी छोड़नी है कि जो भी पुलिस वाला कोई गैर कानूनी हरकत करे तो उसको डिफेंड करना है, या फिर उसको अकाउंटेबल ठहराना है, रूल ऑफ लॉ लाना है? अगर आप रूल ऑफ लॉ की तरफ जाएंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। हम सब आपकी IG शिप के अंडर अपने आप को बेहतर महफूज महसूस करेंगे। बट यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आप चाहते क्या। कल हमने जो शो किया है उसमें जितने भी मेहमान आए हैं, वकला से लेके, सहाफियों से लेके, पॉलिटिशियन से लेके, सब ने आपसे डिमांड किया है, लेकिन उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं है। एक मॉन्टाज, एक झलक मैं आपको कल के शो की दिखा देता हूं। दिखाइए जी, क्या हुआ कल। ये मुझे सुन के डबल दुख हुआ है कि खातून ने अपने होते हुए सारा होने दिया है, और मैं समझता हूँ IG पंजाब को इस पे नोटिस लेना चाहिए एंड दिस ऑफिसर शुड बी मेड एन एग्जांपल। इस वक्त रिफॉर्म्स की इसमें जरूरत यह है कि इन सबको घर भेजा जाए और इस पूरे PSP सिस्टम को भी बदला जाए। एक SP ऐसा नहीं कर सकती, उसे किसी न किसी की आशीर्वाद हासिल होगी। हमने श्याम भाई हमने टाइम दे दिया जो देना था, हम बिल्कुल कल से कॉल देने लगे और पूरे पाकिस्तान में कल से कॉल देंगे, एहतजाजी मुजाहरे होंगे। ऑफिसर साहिबा है इनके हवाले से, तो इसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। जो CSS करके आप SP बने हैं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, CSS करके उसका नतीजा ये निकला कि आपकी अना को आप नहीं मार सके। आप इससे अंदाजा करें कि लाहौर शहर के अंदर तैनात एक SP वो बैरिस्टर एहतशाम के साथ अगर ये कर सकती है, जो कि एक सीनियर एंकर पर्सन की है और एक लॉयर भी है, तो जब उसकी पोस्टिंग किसी रिमोट एरिया में होगी, वहाँ के लोगों के साथ वो क्या कुछ कर गुजरती होगी।
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص طاقت کے کسی بھی چھوٹی موٹی کرسی اقتدار پر جا کر بیٹھتا ہے تو اس کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ اس کے بغیر یہاں پر اور کچھ ہو نہیں سکتا، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو نہیں سکتی. یہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ گمان غلط ہے بھائی، غلط ہے، کیونکہ صحیح کہہ گئے جالب صاحب جانے سے پہلے کہ تم سے پہلے جو یہاں تخت نشین تھا اسے بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اس کا ایک آئین ہے 1973 کا، ملک دیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے، آئین بنا تھا، ادارے ہیں، آپ لوگ پولیس ہیں، آپ لوگ سول سرونٹس ہیں، آپ کی جو تنخواہیں ہیں وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے دی جاتی ہیں، اس وجہ سے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کریں، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں، ڈکیتی کو روکیں، چوری کو روکیں، کرپشن کو روکیں، قتل کو روکیں، ریپسٹ کو روکیں. لیکن اگر آپ تھانوں میں رشوتیں لے کر، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، چند کالی بھیڑوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد لوگوں پر جھوٹی ایف آئی آریں کروائیں گے جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہے، میں پوری قوم سے شیئر کر لوں گا اور بے نقاب کروں گا کہ کیسے جھوٹی ایف آئی آر ہوتی ہے، کیسے جھوٹی ایف آئی آر ہوتی ہے، پھر اس کے اخراج کے باوجود ہراس کرنے کے لیے کیسے غریب آدمی کو دوبارہ تھانے میں بلایا جاتا ہے. اور سب سے بڑی ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ایس پی صاحبہ تو ایس پی آپریشنز تھیں، وہ ری انویسٹیگیٹ بھی کسی نے اگر کرنا ہے تو وہ پھر ایس پی انویسٹیگیشن کو کرنا چاہیے تھا. آپریشنز والے نے کیسے کر لیا؟ یہ تو آپ نے خود ہی اپنے وہ جو 1934 کے رولز ہیں اور پولیس آرڈر 2002 کے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں. یہ بنانا ریپبلک بنا دی ہے. بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. شہباز میاں صاحب ڈائریکٹر سنو نیوز، میاں صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں. میاں صاحب ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے کہا کہ احتشام یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ ہیں. رانا مبشر صاحب سینئر تجزیہ کار تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. میاں صاحب میں تو اب جو کہا سو کہا، آپ کا تو جو وسیع تجربہ ہے اور جس لیول پہ آپ رپورٹ کرتے ہیں اور کور کرتے ہیں، میاں صاحب میرے خیال میں ہم ادھر بھی بات جی بالکل. ذرا مجھے یہ تو بتائیے، آپ کیونکہ آپ انویسٹیگیٹو ہیں، جرنلسٹ اور ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں، اور آپ کے پاس تو پل پل کی خبر آتی ہے، رپورٹرز بھی آتے ہیں. چلو میرے ساتھ تو ایک واقعہ ہو گیا سو ہو گیا اپنی جگہ پہ. If I may ask you کہ علامہ اقبال ٹاؤن میں جتنا بھی ایریا آتا ہے اس میں کرائم کی کیا صورتحال ہے، یا پولیس کی اوور آل جو پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے اگر میں آپ سے سوال کروں تو پلیز فرمائیں. جی بہت شکریہ احتشام صاحب. احتشام صاحب بالکل ہم جو ابھی بتاتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں اپنے ناظرین سے کہ علامہ اقبال ٹاؤن میں جو ایس پی صاحبہ ہیں ان کے زیر نگرانی کیا جرائم ہو رہے ہیں اور اس کی شرح کتنی بڑی ہے. لیکن اس سے پہلے جی میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر بنانا ریپبلک کی طرف نہیں جا رہے یا یہ نو بادیاتی نظام ابھی تک نہیں ہے پولیس کے اندر، تو پھر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جن پہ ریاست کے لاکھوں روپے لگتے ہیں سرکاری میڈیکل کالجز میں پڑھنے کے بعد، وہ سی ایس ایس کر کے پولیس سروس میں کیوں آتے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے. یہ محترمہ کیا میڈیکل ڈاکٹر ہیں؟ اس اسٹیٹ کے پیسے لگے یہ گریڈ 17 میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کہیں اپنی سروسز دے سکتی تھیں جس سیٹ پہ یہ میڈیکل کالج میں گئی ہوں گی جی. اور اس کے بعد انہوں نے سی ایس ایس کرنے کی تھانی کیوں؟ وہ بھی گریڈ 17 ہے لیکن اس کے ساتھ پاور ہے، اسٹک ہے جو مجھے اور آپ کو ہانکنے کے لیے ہے. یہ فرق سمجھنا ہوگا کہ جو ہاں پاور سیکر ہیں تو وہ پھر جب اختیار آتا ہے تو اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے. ہم سب خواتین کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ آگے آئیں، بڑھیں، یہ بہت اچھی بات ہے بالکل ٹھیک. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اگر پچھلے 10-15 سال سے آپ دیکھیں سی ایس ایس میں ہمارے بچیاں اگر ٹاپر بھی بنتی ہے ڈی ایم جی گروپ میں سے ہوتے ہوئے اب تک جی تو اتنی کمپلینٹس بھی آ رہی ہیں، اسی قدر کمپلینٹس بھی آ رہی ہیں. وہ کیوں آ رہی ہیں؟ وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ وہ اسی سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اسی طاقت کو وہ لینا چاہتی ہیں جو میڈم ایس پی امارا شرازی نے اس کا اظہار کیا. لیکن میں آپ سے اگر عرض کروں کہ میں کچھ خواتین پولیس آفیسرز کو جانتا ہوں،
بڑی پروفیشنل ہیں جی بالکل ہیں، ان کو دیکھ کے مجھے جینونلی لگا کہ محکمہ پولیس میں مزید خواتین ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے، دیکھ کر بالکل ہمارا بطور صحافی یہ کام ہے اور آپ بھی یہی کرتے ہیں کہ خواتین آگے آئیں، بڑھے. یہ ہماری خواہش ہے اور کوشش بھی ہے، لیکن اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں. جو بنیادی سوال آپ اٹھا رہے ہیں احتشام صاحب، ورنہ آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ کوئی پرابلم نہیں تھی. مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ جی کوئی خاتون ماشاءاللہ کسی اہم پوسٹ پر ہے تو ہم تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو، اور ہم تو اس کو بالکل بطور میڈیا پرسن بھی اور آپ لائر بھی کہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر انہیں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن محترمہ 8 ماہ پہلے یہاں پہ تعینات ہوئی ہیں بطور ایس پی. ٹھیک. تو 1 سال کا جو ڈیٹا ہے جو پولیس ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا ہے، یہ ہمارا ڈیٹا نہیں ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے. 1 جنوری 2022 سے 31 دسمبر 2022 تک کا علامہ اقبالٹون کا، اس میں جو ٹوٹل مقدمات ہیں جو رپورٹ انہوں نے کی ہیں وہ 15,885 ہیں اس ڈویژن کے. اور جو گزشتہ سال یعنی کہ 2021 کا انہی 12 ماہ کا جو ڈیٹا تھا اس کے مطابق 35% کرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. اچھا 35%. کتنے عرصے میں؟ 1 سال کے دوران. اچھا 1 سال 2021 کے اندر اور 22 کا ڈیٹا اگر کمپیئر کرتے ہیں. اور یہ 8 ماہ سے یہاں پہ 8 ماہ سے یہاں پہ ہے، یعنی کہ یہ جو آپ ڈیٹا بتا رہے ہیں اس میں 8 مہینے کا ان کا حصہ ہے اور اس میں 35% کرائم میں اضافہ کیا. اچھا کرائم بھی دیکھیے، یہ واردات کیا کرتے ہیں؟ ڈکیٹی کو راہزنی میں لے آتے ہیں، سنیچنگ میں لے آتے ہیں، اور لوگ پولیس درخواستیں دیتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور صرف انہوں نے جو شو کی ہیں صرف ڈکیٹی مرڈر کی 4 وارداتیں شو کی ہیں اور 32 جو ہیں انہوں نے قتل شو کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اقدام قتل کے 92 واقعات ہیں. اسی طرح جو ڈکیتی کے صرف 3 واقعات شو کیے انہوں نے. کیوں؟ دوسری طرف ہم آگے جب جائیں گے تو جو چوری کے واقعات ہیں وہ ہزاروں میں ہیں، جو کہ اصل میں ڈکیتی کے واقعات تھے، لیکن پولیس ایس ایچ او جو ہے وہ مجبور کرتا ہے مدعی کو کہ آپ ڈکیتی نہیں کہو گے، آپ کہو گے کہ یہ مجھ سے چھیننا ہے یا میرا سامان چوری ہوا ہے. یہ فرق کیا جاتا ہے کہ تاکہ جو ڈکیتی ہوتی ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر انسداد دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ بھی لگتی ہیں اور وہ متعلقہ ایس ایچ او جو ہے وہ قابل گرفت آ جاتا ہے. تو وہ اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے. اگر ہم اسی ڈیٹا پہ آگے رہیں تو اس کے بعد راہزنی کی 2018 وارداتیں انہوں نے ڈکلیئر کی. اس کے بعد جو کار چھیننے کے 2 واقعات ہیں، اس کے ساتھ جو کار چوری کے 70 واقعات ہیں، موٹر سائیکل چھیننے کے 90 واقعات ہیں، موٹر سائیکل جو چوری کے واقعات ہیں وہ 2590 ہیں. اسی طرح آگے اگر ہم چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 542 جو واقعات ہیں وہ 377 پہ جو ایک ہینس کرائم کے جو 377 بالکل تعزیرات پاکستان. بالکل. اچھا اس کے بعد جو نقب زنی کے واقعات ہیں وہ 542 ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چوری کے وارداتوں کی بات کرتے ہیں، سرقہ چوری، وہ 2322 وارداتیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل چھیننے اور دیگر جو سنیچنگ کے جو واقعات ہیں اور اس میں کچھ چوری کے بھی واقعات وہ 6922 ہیں. ٹھیک. اچھا پھر اس کے بعد جو بچوں کے اغوا ہیں وہ 120 وارداتیں ہوئی ہیں اقبالٹون ڈویژن میں 1 سال کے اندر. اس کے بعد 120 بچے اغوا ہوئے ہیں، 120 بچوں اقبالٹون کے جو مقدمات انہوں نے درج کیے ہیں، جو پولیس کا ریکارڈ کہہ رہا ہے یہ بھی رپورٹڈ کرائم، یہ رپورٹڈ کرائم ہے. جو رپورٹڈ نہیں ہے اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں. اور میاں صاحب اس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے کہ جو 120 بچے اغوا ہوئے ہیں ان میں سے کوئی برآمد انہوں نے کیے ہیں. 20% ان کی جو ریشو ہے لوگوں کو جو انصاف دینے کی 20% صرف اور صرف جو اقبالٹون ہے جس کے اندر 12 تھانے آتے ہیں، پولیس اسٹیشن 100 میں سے 20 لوگوں کو انصاف مل رہا ہے اقبالٹون میں. اور دوسرا جو کرائم ریشیو میں آپ نے انکریز بتایا تھا 35%. اچھا اس میں پھر 390 احتشام صاحب مرد و خواتین اغوا کے مقدمات ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر گینگ ریپ کے 55 واقعات ہوئے ہیں، زنا بالجبر کے، اور گینگ ریپ کے 2 واقعات ہوئے ہیں.
اور اسی طرح اور دیگر کرائم، یہ 15,885. تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، مطلب کہ اگر 100 میں سے آپ صرف 20 کیسز میں پرفارم کر پا رہے ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے کرائم ریشیو جو ہے وہ 35% انکریز پہ ہے، انکریز کیا. اور دوسری طرف اگر آجے یہاں پہ بڑے اہم تھانے ہیں، اور لیکن اقبال ٹون ہے، اس کا سمن آباد ہے، شیرا کوٹ ہے، ساندہ، گلشن راوی، یہ سارے اہم تھانے ہیں. اور یہاں پہ کرائم جو ہے وہ ہائی ہے، اسٹریٹ کرائم اسپیشلی بہت ہائی ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ جوے کے معاملات بہت زیادہ ہیں. یہ تو اب آئی جی صاحب کو دیکھنا چاہیے. اچھا ایک اور میڈم کیا ایک بات سن لیں، صرف ایک واقعہ کوٹ کروں گا جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے. حمزہ صاحبہ ساتھ ہیں آپ. ہاں جی بتائیں. ایک صرف واقعہ یہ ہے کہ ایک کانسٹیبل کو انہوں نے ایس پی صاحبہ نے کہا کہ آپ ڈیوٹی ان کے ساتھ کرو گے میری سہیلی کے ساتھ. وہ لاہور آئی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ڈیوٹی کرنا آپ نے. اور انہیں کے ساتھ جی مطلب ان کی گاڑی کے ساتھ بطور سہیلی واز اے پولیس آفیسر؟ نو بالکل نہیں. اور انہوں نے اس کانسٹیبل کو باقاعدہ گن اور اس کے بعد بلٹ پروف جیکٹ پہنا کے میڈم کے اپنی فرینڈ کے ساتھ بھیج دیا کہ آپ ان کے ساتھ کچھ دن کے لیے ڈیوٹی کریں گے گارڈز. اب وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے 2-3 دن کی، اس کے بعد وہ تنگ پڑ گئے کہ میڈم کبھی کہیں شاپنگ کرنے جاتی ہیں، کہیں جاتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے اعتراض کیا میں یہ ڈیوٹی نہیں کر سکتا. تو میڈم ایس پی نے انہیں اپنے گھر کے باہر سنتری لگا دیا سزا کے طور پہ. اور یہاں پہ جو کرائم بڑھا ہے تو کیا رشوت کا ریٹ نہیں بڑھا؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس طرف بھی آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے میاں صاحب، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، لیکن یہ جو آپ نے آخری کہانی بتائی ہے، مطلب کہ یہ جو پولیس کانسٹیبلز ہیں یہ ان کے ذاتی ملازم تو نہیں ہیں کہ آپ کی سہیلیاں آ رہی ہیں؟ ٹریٹ ایسے ہی کیا جاتا ہے، ٹریٹ ایسے ہی کیا جاتا ہے. جو کانسٹیبل ہے، جو شہید بھی ہوتا ہے، جو مارا بھی جاتا ہے، جو ٹارگٹ بھی ہوتا ہے، وہ اس کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. کانسٹیبل صاحب اگر آپ ہماری بات سن رہے ہیں، میاں صاحب نے جو آپ کی سٹوری بتائی ہے، اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ ون مین. یہ بیرسٹر احتشام امیر الدین کی بات نہیں ہے. اگر کسی کانسٹیبل کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس پر بھی آواز اٹھائیں گے. اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، وہ کسی اور تھانے میں بھی ہو رہی ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم اس پر بھی آواز اٹھائیں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں. عالیہ، بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. آج دوپہر میں آپ نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور آپ نے کہا کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو سپورٹ کروں گی. آپ نے آئی ریممبر یہاں تک کہا کہ اگر آپ لوگ پروٹیسٹ کریں گے تو میں سب سے پہلے پروٹیسٹ میں آ کے آپ کو جوائن کروں گی. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور پروگرام میں تشریف لانے کا شکریہ. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. مجھے جس وقت پتہ چلا، میں نے آپ کی ٹویٹ سے مجھے پتہ لگا کہ آپ کے اوپر اس طرح سے انہوں نے 2 گھنٹے آپ کو حبس بے جا میں رکھا ہے، تو میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ زیادتی کی بات ہے، اور ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ پروٹیسٹ کریں گے، ہم آگے آپ کے ساتھ آ کر پروٹیسٹ کریں گے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لا لیسنس نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے صحافیوں کی اظہار رائے کی تذلیل ہو رہی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ بالکل کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسی طرح سے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر ناانصافیوں کے خلاف کھڑے ہوں گے تو یہ شاید اس ملک میں کوئی بہتری لا سکے گا. میں آپ کی ساری ڈسکشن سن رہی تھی اور مجھے خوشی ہے کہ اس وقت جب ہر چینل کے اوپر صرف ایک ہی بات چل رہی ہے، یعنی سیاسی مسائل زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جبکہ یہ ایشوز جو ہے یہ جب تک ہم ان کو ایڈریس نہیں کریں گے ہم اس ملک میں بہتری نہیں لا سکتے ہیں. میں صرف اتنا بتا دوں، چاہے آپ کو لے لیں، چاہے سمیع ابراہیم صاحب پہ جس طرح سے اٹیک ہوا تھا، چاہے ارشد شریف صاحب کا قتل ہو جائے، یا جس طرح سے جمیل فاروقی صاحب کو بھی اسی طرح سے ان کو پکڑا گیا تھا، یا میں مثالیں دے دوں کتنے ہمارے جرنلسٹ کو اس ملک کو چھوڑ کے جانا پڑا. تو کیا آزادی رائے اس ملک کے اندر ایک جرم بن گیا ہے؟ کیا اگر آپ لوگ سچ کا ساتھ دیں گے یا سچ کے لیے آواز اٹھائیں گے تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے ہوگا؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اسی لیے اب ہم سب کو مل کر کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے ہم حکومت میں بیٹھے ہوں، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوں. نہیں تو 3-4 پلرز ہی تو ہیں، اگر ہم اس کو بھی کمزور کر دیں گے تو پھر اس ملک کی ریاست جو پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور میں تو یہ بھی بات کرتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں اور اس کے باوجود جو سابق وزیر اعظم ہے اس ملک کے، وہ انصاف کے متلاشی ہیں. تو میں نے تو
یہ کہا اور خود سے بھی کہا اور دوستوں سے بھی کہا کہ بھائی اگر عمران خان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور وہ کہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا اور آپ کی اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے نہیں مل رہا تو میں تو پھر ایک اینکر ہوں، وکیل ہوں. ہم صاحب بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے اور میں بالکل اس کو سیکنڈ کرتی ہوں. یہی تو اس ملک کی بدقسمتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کی بنیاد صرف اس چیز پر رکھی گئی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا، لیکن ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور ہے اسے تو اس وقت اقتدار پر بٹھا دیا جاتا ہے. لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ میرا لیڈر جو اس وقت زخموں سے چور بیٹھا ہے، سب سے پہلے تو اس کو لگنے والی گولیوں پر شک کیا گیا، اس کے بعد اس حملے کے اوپر شک کیا گیا، بعد میں نہ اس کی ایف آئی آر کٹی، اور اب آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے ممبرانز کے اوپر وہاں پر کس طرح سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ان کو یہ کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ حملہ آور 3 نہیں تھے، صرف 1 تھا. تو میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، اور رول آف لا بھی وہی کہ ایک عام آدمی اور ایک طاقتور کے لیے وہی ساری چیز ہوگی. اگر طاقتور چوری کرے گا تو اسے NRO2 نہیں دیا جائے گا اور دھنیا چور کو یہاں پر 20 سے 25 سال کی سزا نہیں دی جائے گی. میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ خالصہ گولیاں کھا کر بھی رول آف لا کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ نہ بھاگے ہیں نہ ملک چھوڑ کر. رول آف لا کی جنگ تو ہم بھی لڑ رہے ہیں اور رول آف لا کی جنگ کے لیے ہم ہمتاً کوششیں بھی کریں. آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نادیہ نکی صاحبہ نے مجھے، آپ معروف اینکر پرسن ہیں پاکستان کی. نادیہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائیں. مدعا آپ کو پتہ ہے، فرمائیے گا جو بھی آپ کہنا چاہیں. I'm sorry میں نے ابھی کیونکہ جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ احتشام فار انوائٹنگ می آن یور شو. اگر آپ پلیز مجھے پوچھ لیجئے سوال تو زیادہ بہتر ہوگا. سوال یہی ہے کہ ایبیوز آف اتھارٹی اگر ہوتا ہے تو اس میں پھر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. ایبیوز آف اتھارٹی ہمارے یہاں کہاں نہیں ہو رہی. آپ صحافتی تنظیموں میں دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے صحافیوں کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا ہے. کوئی بھی حکومت ہو، میں یہ نہیں کہتی کہ اس حکومت میں ہو رہا ہے، پچھلی حکومت میں ہوا، اس سے پچھلی ہوا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن جماعتیں ہمیشہ میڈیا کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں، لیکن جب وہ برسر اقتدار آتی ہیں تو وہ نہیں کھڑی ہوتی اور وہ وہی رویہ روا رکھتی ہیں جو سب کے ساتھ رکھتے ہیں. اسی طرح اداروں میں دیکھ لیجیے نا، کون سی پالیسیز ہیں جس نے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا، بتدریج پہنچایا ہے. اور جو ہیلم آف افیئرس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. انصاف کا نظام یہ ہے کہ اگر آپ وہ کیسز اٹھا کے دیکھ لیں جو سارا انعام کے ساتھ ہوا، جو نور مقدم کے ساتھ ہوا، یہ تو وہ تھے جو کہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہوئے، نون فگرز تھے، تب بھی کیا ہم نے کبھی انصاف ہوتے دیکھا ہے؟ اسی طرح سے آج اگر ہمارے پاس گیس نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے حوالے سے کیا جو بتدریج پالیسیز پاکستان میں بنتی آئیں ان سے کوئی پوچھتا ہے؟ ایگریکلچر کا دیکھ لیجیے، کیا ایگری بیسڈ اکانومی ہونے کے باوجود آج ہم دالیں، گندم، شکر ان سب کو کیا امپورٹ نہیں کر رہے ہوتے؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ مقتدر ادارے ہوں جو کہ ہمیشہ سیاست میں ملوث رہے ہیں، ان سب کو جواب دینا چاہیے کیونکہ یہ انہوں نے اتھارٹی کا ابیوز کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. نادیہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آئی ہیو ٹو ٹیک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد زبیری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر ایک واقعہ ہو گیا تھا کوئی 2 دن پہلے، کوئی 2 گھنٹے مجھے غیر قانونی حراست میں ایس پی اقبال ٹاؤن کے دفتر کی حوالات میں رکھا گیا تھا. اس کے بعد سے اب وہ پریس ریلیزز لاہور بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، لاہور پریس کلب، PFU، سب نے پریس ریلیز دی ہے اور سب نے مذمت بھی کی اور سب نے کہا کہ ایک فیئر انکوائری، انویسٹیگیشن اینڈ ڈیورنگ دا پینڈنسی آف دی انکوائری سسپینشن آف دی allegedly delinquent officers involved ہونی چاہیے. تو آپ تو اب ہماری جو اتنی سینئر بات ہے سپریم کورٹ اس کے صدر ہیں، تو آپ کا بھی سر رائے تو بڑی مقدم ہے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے سمجھا کہ ہماری رائے مقدم ہوتی ہے.
دیکھیے بالکل کسی آپ تو ماشاءاللہ اتنے سینئر اور خود بیرسٹر ہیں آپ، اور آپ کو خود قانون کے رکھوالے ہیں اور جانتے ہیں اگر آپ کو غیر قانونی طور پہ حراست میں لیا گیا جو کسی کا حق نہیں ہوتا، فنڈامنٹل رائٹ کی بیسک وائلیشن ہے آپ کی، تو بالکل پہ ایکشن ہونا چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے کہ کس طرح سے کیوں آپ کو کیا وجوہات تھی جن کے وجہ سے آپ کو بند کیا گیا. اگر آپ نے جیسے اگر کوئی کچھ جرم بھی کیا ہوتا ہے یا کچھ کیا ہوتا ہے تو آپ کو طریقہ کار مرتب قانون کے تحت اس کے خلاف اس طرح ایکشن لینا چاہیے. لیکن اس طرح اگر آپ کسی کے دفتر میں جائیں اور مجھے نہیں پتا آپ وہاں کیوں گئے تھے یا کسی کے ساتھ گئے تھے، پھر بھی اس طرح سے آپ کو غیر قانونی طور پہ رکھا گیا، تو یہ پولیس کا کام نہیں ہے کہ غیر قانونی طور پہ رکھے. ان کو قانون نافذ کرنے کے لیے ہم لوگ اپوائنٹ کیا جاتا ہے ان کو. تو میں اس کی بھی میں بھی سپریم کورٹ بار کی طرف سے اگر آپ کو غیر قانونی طور پہ رکھا گیا تو اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. زبیری صاحب، اب ایک چیز یہ ہوتی ہے، میں نے اپنے 16 سالہ وکالت کے کریئر میں یہ دیکھا ہے، ایک تو یہ کہ اب آئی فائلڈ اے پٹیشن 22/22B کی FIR کے اندراج کے لیے اس غیر قانونی حراست میں جو مجھے رکھا گیا اس کے لیے. اس میں عدالت نے اس کو نوٹسز بھی کر دیا پولیس کو، وہ 21 تاریخ کو لگی بھی ہوئی ہے. تو ہم نے کم دیکھا ہے کہ سیشنز کورٹ سے اس طرح کی پٹیشنز میں جب آپ کسی ایس پی کو نومینیٹ کر دیں تو اس میں اگر ایس پی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا بھی ہے، اور آپ تو جانتے ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں کہ جی اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں دیٹ اف دی کانٹینٹس آف دی ایپلیکیشن ڈسکلوز دی کمیشن آف اے کوگنیزیبل offense دی FIR ought to be registered، اور پھر لیٹر آن انویسٹیگیشن میں گلٹ یا نان گلٹ کے فیصلے ہونے چاہیے. تو لیکن ہماری عدالتوں سے جب کبھی ہم کسی اس لیول کے شخص کو نومینیٹ کرتے ہیں اکثر ریلیف نہیں ملتا ہے. ایک تو اس کے بارے میں فرمائیے گا. دوسرا پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب غیر قانونی حراست میں کسی کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد انہیں پتہ لگتا ہے یار یہ اس کے پیچھے تو کوئی 4 لوگ ہیں، اور اس کو فوری طور پہ پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، رہا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ اس چیز کا ایشو بنائے اور آپ کے خلاف کوئی کمپلینٹ کرے جیسے میں نے کی ہے، تو پھر اپنی سکن سیو کرنے کے لیے پولیس والے اکثر یہ کرتے ہیں کہ بیک ڈیٹس پر جا کر کسی جرم کے ارتکاب کے حوالے سے اپنی رپورٹ رجسٹر میں اس کا ارتکاب درج کر دیتے ہیں. تو اگر وہ کر دیتے ہیں، اور اگر وہ تھا مثال کے طور پہ وہ اگر کوئی کرتے بھی ہیں، البتہ تو موسٹ آف دا کیسز میں کرتے ہیں، اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس کیس میں بھی کریں گے، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس کیس میں بھی کریں گے. لیکن اگر اس ٹائم پہ واقعی میں نے کوئی جرم کیا ہوتا اور اس جرم کی پاداش میں مجھے اریسٹ کیا جاتا تو پھر تو یہ مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے. پھر ضمانت کے بغیر یہ مجھے کیسے پھر تو انہوں نے مجھے چھوڑ کر خود قانون کی خلاف ورزی کی. اور اگر مجھے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو جرم کوئی کیا ہی نہیں تھا، یہ تو بدماشی کر رہے تھے. اور جب انہیں پتہ لگا کہ یہ ہمیں بھاری پڑ رہی ہے تو پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. تو اس طرح کے بھی تو بڑے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں نا زبیری صاحب. ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کا المیہ ہے کہ جس آدمی کی پہنچ ہوتی ہے وہ اثر رسوخ والا ہوتا ہے، اس کے خلاف دوسرا الگ قانون ہوتا ہے. جو بیچارہ غریب ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے اس کے خلاف الگ قانون ہوتا ہے. یہی المیہ ہے اور اسی کو ہمیں صحیح کرنا ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. یہ تو آپ کے ساتھ ہو گیا، میں اس کی پرزور میں نے جیسے کہا مذمت کرتا ہوں. لیکن دیکھیے آپ نے کیا، آپ ٹی وی میں آ کے بات کر رہے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو یہ فورم بھی نہیں ملتا کہ وہ بتا سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ اتنے معتبر آدمی کے ساتھ یہ ہوا اور آپ کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں تھا، یہ کوئی چارج نہیں تھا جس کے خلاف آپ کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بالکل اس کی بہت اصلاح کی ضرورت ہے. اور اگر بیک ڈیٹس پہ پولیس اندراج کرتی ہے اپنی سکن سیف کرنے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے، تو کیا وہ خود قانونی طور پر جرم نہیں ہے؟ کیا وہ فورجری نہیں ہے اگر بیک ڈیٹس پہ اندراج؟ اور اکثر کیسز میں کرتے ہیں یہ لوگ. بالکل، یہ اگر یہ کر رہے ہیں تو دیکھیے اس کا احسن طریقہ جو میں آپ کو بھی درخواست کروں گا، جو آپ کو درخواست یا پٹیشن داخل کریں، آپ نے 22 سے 22 تو کی ہے، وہ تو سیشنز کورٹ کرے گا. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو ایک ریٹ پٹیشن، میرا ویو ہے کہ آپ کو ایک ریٹ پٹیشن کرنی چاہیے جہاں یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں وہاں دکھائیں کہ دیکھیے اگر یہ ہو رہا تھا کہ انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیں یہ سیشنز کورٹ بھی کر سکتا ہے، وہ ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ جو آپ کی کمپلینٹ کے اوپر انکوائری ہو اور اس کی بنا پہ FIR درج ہو اس خلاف. تو یہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کو اس چیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ وہاں سے انکوائری کرائیں یا پھر آپ ریٹ پٹیشن کریں ہائی کورٹ میں، جس کے اندر آپ یہ بات بتائیں کہ یہ اس طرح آپ کے ساتھ ہوا، آپ کو غیر قانونی طور پہ حراست میں رکھا گیا اور آپ کو اب خطرہ ہے کہ یہ ریکارڈ کا مینیپولیشن کریں گے. تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں آپ کریں اور یہ اچھا کام آپ کریں گے تاکہ یہ جو پولیس کی
جو غیر قانونی چیزیں وہ آئیں گی سامنے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ عابد زبیری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میاں صاحب, وہ ہم صحافی بھائی تو بہت ساروں نے مجھ سے اظہار یکجہتی کیا, لیکن میں حیران اس بات پہ ہوا کہ مجھے کسان اتحاد کے چیئرمین جو تھے ان کی بھی کال آئی, محمود بخاری صاحب. انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ لگا اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں ڈاکٹر محمود الحسن, ان کی بھی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اگر آپ احتجاج کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ اس میں کھڑے ہوں گے. تو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف ہمارے ساتھ ہیں عاطف خان صاحب, ڈاکٹر عاطف خان صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور ساتھ دینے کے لیے. فرمائیے ڈاکٹر شام بھائی, جس طرح آپ کے ساتھ ہوا ہے نا جی, تو ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم ریاستی اداروں کے جبر کا, فیک ایف آئی آر کا اور فیک اپنے اوپر کیسز کا ہم خود شکار رہے ہیں. اچھا, جب آپ لوگ بہت زیادہ بے دھڑک وہ بولتے ہیں, کی حق سچ کی بات کرتے ہیں, ظلم کے خلاف بولتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہمیں ڈر خوف ہوتا ہے کہ ریاستی اداروں کے ظلم کا شکار ہوں گے آپ, ان کے تشدد کا شکار ہوں گے. اور ابھی میں آپ کی باتیں سن رہا تھا, اب طرح اپنا جو پولیس کا سسٹم ہے, جس طرح یہ لوگوں کو پھنساتے ہیں, اب بڑے تفصیل سے وہ بیان کر رہے تھے. جو عام بندہ ہے وہ تو بیچارہ آر ڈی کا شکار ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے ساتھ آج ہوا ہے, دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ جیسے لوگ, آپ جیسے انفلوئنشل لوگ اور آپ جیسی اس پوری قوم کے موثر لوگ وہ اس ظلم اور جبر کا شکار ہے, تو عام بندہ بیچارہ وہ کس کے پاس جائے گا, وہ کس طرح ان سے انصاف لے سکے گا, اور وہ عام بندے کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے. میں تمام ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے ایک اعلان یہ آپ کو انشور کرواتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم آپ کے حق اور سچ بولنے کی عادت کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ہر سٹانس کے ساتھ ہیں, جس طرح آپ ظلم اور جبر کے خلاف وہ سٹینڈ لیتے ہیں. تو آپ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ عزیز پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور کسی بھی طرح کا آپ اگر ایکشن دیں گے اور ہم آپ لوگوں کا آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. رہی بات کہ کیا اس کا نام ہے, یہ جو تمام چیزیں آپ نے کی کہ آپ کو حراست میں رکھا گیا, مجھے اپنا وقت یاد آ جاتا ہے 2016-17 کے اندر کہ جب ڈاکٹرز کے حقوق کے لیے جب ہم روڈز کے اوپر نکلے تو ہمیں اریسٹ کرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہمارے اوپر کچھ ایف آئی آرز ہیں. اور مجھے آج اس وقت مجھے ایکسپیرینس ہوا تھا کہ کس طرح بیک ڈیٹس کے اندر جا کے ہمارے اوپر ایف آئی آر کی گئی تھی, اور آج میں آپ کو اسی صف میں کھڑا پاتا ہوں جس صف میں ہم جیسے مظلوم لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ مظلومین میں شامل ہیں, آج آپ یزیدی جو ایک نظام ہے اس کے خلاف بولنے کی پاداش میں حسینی لشکر کے اندر کھڑے ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں احتشام بھائی, اور ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, اٹ ریئلی میٹرز اے لاٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں ہم سارے, اور ایونچولی میں تو اس بات کا بہت بڑا دائی ہوں کہ ہم سب پاکستانی ہیں, اور اس کے بعد ہم کچھ اور ہیں, کوئی لائر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی پولیس والا ہے, سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. اینڈ اف یو وانٹ ٹو لیو اے بیٹر پاکستان فار آور فیوچر جنریشنز, تو ہم سب کو مل کے اس کے لیے کام کرنا ہے, چاہے ہمارا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہو. آپ نے خود مجھے رابطہ کیا, آپ لوگوں نے اظہار یکجہتی کیا, جو کچھ آپ نے ابھی بولا اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. کسان اتحاد کے چیئرمین بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج عمران خان صاحب کو مل کے آئے ہیں محمود بخاری صاحب, اور پھر صبح تقریباً 12-1 بجے محمود بخاری صاحب نے مجھے کال کیا, اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کا کل کا پروگرام دیکھا تھا, اور اس حوالے سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. محمود بخاری صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے کال کیا. میرے لیے واقعی سرپرائزنگ ہے, میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کی طرف سے اس طرح سے مجھ سے رابطہ بھی ہوگا اور سپورٹ کا اظہار بھی کیا جائے گا. فرمائیے گا محمود بخاری صاحب. جی احتشام جی شکریہ. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں, آج میں اپنے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ جو پیش آنے والا واقعہ ہے اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ میرا ملک پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے. میں ایک پاکستانی ہوں. احتشام, یہ آپ صرف آپ کے ساتھ نہیں, آپ کو ہر شہر میں احتشام نظر آئے گا, اور ہر شہر کے اندر آپ کو اس طرح کا کوئی آفیسر نظر آئے گا
جو عوام کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں. آج تو آپ نے یہ آواز اٹھائی ہے. میں نے آپ کو فون کر کے کہا کہ یہ آپ نے اپنے لیے نہیں اٹھائی بلکہ یہ ہم سب کے لیے یہ آواز اٹھائی ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی بھی ادارہ ہو اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں, اور وہ جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں وہ پورے ڈپارٹمنٹ کو بدنام کرتی ہیں. میں یہ بتاؤں کہ کس کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ کوئی ایک عام شہری اور پاکستانی کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھے. میں تو ایک دیہات میں رہتا ہوں اور میں آئے دن اس طرح کے واقعات میں دیکھتا ہوں اور میرے سامنے سے گزرتے ہیں اور ہم آواز بھی اس کے اوپر اٹھاتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہوتی کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی جزا سزا کا نظام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر آج ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ان ذمہ داروں کو سزا ہوتی تو احتشام یہ واقعہ کبھی پیش نہ آتا. مجھے بتاؤ وہ ثانیہ ساہیوال ہم بھول گئے؟ آپ یہ دیکھیں وہ جو کہا تھا اس نے کہ میں ایک گل تو انو پوچھا مینو مارو گے تو نہیں, وہ صلاح الدین آج مجھے یاد آ رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کا رویہ جب کوئی لکھاری لکھتا ہے وہ اس کی سوچ کا غماز ہوتا ہے, اس کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے, اور جب کوئی گفتگو کرتا ہے یا بولتا ہے یا کوئی اچھا اور برا عمل کرتا ہے وہ اس کی تربیت کا عکاس ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایس پی صاحبہ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر کوئی بات ہو بھی جاتی وہ جتنے بڑے عہدے پہ تھیں ان کو ٹالریٹ کرنا چاہیے تھا, ان کو صبر سے کام لینا چاہیے تھا. یہ پاکستان جو ہے وہ اس لیے نہیں بنا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں احتشام کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. آپ اپنے نمائندگان کو کہیے. مجھے یاد ہے کہ جب صلاح الدین کا واقعہ ہوا تھا تو میڈیا نے ایک دم سے یہ چیز اٹھائی تھی. اور پھر ایک بات اور بھی مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ لوگ ریکگنائز کرتے ہیں اگر کوئی پولیس کا اچھا عمل ہوتا ہے اس کو سراہتے بھی ہیں, اور لیکن اگر پولیس کا ظلم ہو وہ بھی سامنے آنا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں کہ ایک کھلی کچہری تھی رحیم یار خان کے اندر کچھ سال پہلے, تو وہاں پہ ہم بھی چلے گئے اور وہاں پہ ڈی آئی جی صاحب سن رہے تھے وہ کھلی کچہری. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ 65 لوگوں نے پولیس کے خلاف دہائی دی اور ان کے خلاف جو ہے وہ اپنی شکایات پیش کی, اور ایک شخص جو ہے وہ پھولوں کا ہار لے کے بھی کھڑا ہوا تھا. اور میں حیران تھا کہ وہ کیوں کھڑا ہے. وہ ایک اچھے پولیس افسر کے لیے کھڑا ہوا تھا, اور وہ 65 لوگ جو ہیں وہ ایک جو برے پولیس کے رویہ اختیار کرنے والے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ آئی جی صاحب آپ مجھے بتائیں. ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر میں کوئی شکایت کروں گا کسی ایس ایچ او کی تو احتشام اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ ڈی پی او صاحب اس کے متعلقہ ڈی ایس پی کو وہ مارک کر دیں گے, یعنی وہی جو اس افسر کو دے دی جاتی ہے جس سے ایس ایچ او کی روزانہ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو جب تک یہ نظام درست نہیں ہوگا جزا و سزا کا, اور یہاں پہ ہمارے سیاستدان میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں جو اچھے افیسر ہیں ذوالفقار چیمہ کو لوگ یاد کرتے ہیں, دورانی صاحب مرحوم کو لوگ یاد کرتے ہیں, اچھے لوگوں کو یاد کرتے ہیں, اور جو غلط عمل کرتے ہیں افسران تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا شکریہ بخاری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ بخاری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میاں صاحب وہ کچھ آئی جیز جو ریٹائرڈ ہوئے ان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے, وہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی تھی. احتشام صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آئی جی 2 ماہ کے لیے 4 ماہ کے لیے آتے ہیں, آپ ایک ٹرنیور بیان کر رہے تھے. جی. اچھا جب یہ تمام آئی جی صاحبان ریٹائرڈ ہوں گے تو اس کے بعد پھر یہ اس نظام کو درست کرنے کے فارمولے ہمیں بتائیں گے قوم کو, اخبارات میں کالم کی شکل میں, سیمینارز کی شکل میں, اور پھر اپنی جو سوانح عمری ہے وہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھیں گے اور بتائیں گے کہ میں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے اور یہ ہونے چاہیے. یہ ہم 70-75 سال سے دیکھ رہے ہیں, ایسی کتابیں بھی دیکھ رہے ہیں, ایسے کالم بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ سسٹم جو ہے مزید خراب ہو رہا ہے. میں معذرت کے ساتھ
آپ سے اختلاف کروں گا کہ آپ خان صاحب کو انصاف نہیں ملا، عمران خان صاحب کو بالکل نہیں ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس نظام کا حصہ بنے۔ 4 سال تک انہوں نے بھی پولیس کے نظام کو درست کرنے کے لیے پنجاب کے اندر کچھ نہیں کیا، اس لیے آج انہیں بھی انصاف نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کے گھر میں آگ لگی ہو محلے میں تو خوش نہیں ہونا چاہیے، بالآخر جو ہیٹ ہے وہ آپ تک پہنچنی ہے۔ نہیں، لیکن میں نے یہ اشرافیہ تک وہ ہیٹ پہنچ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں ریفارمز ہو گئے تھے، میں نے کبھی بھی نہیں کہا، میں نے تو اس پہ تنقید کی ہے۔ بالکل، اگر وہ اپنے ریفارمز کر جاتے پنجاب کے اندر تو یہ حالات تو آج وہ یہ نہ کہتے کہ میری ایف آئی آر نہیں کرنی۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل یہ بنیادی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پولیس افسران ہمارے یہ جو ہے آئی جی صاحب، سی سی پی او، یہ پہلے میڈیا بڑا کلوزلی ان کو آبزرو کرتا تھا۔ اب میں حالانکہ میں رپورٹر تو نہیں ہوں، میں آن فیلڈ تو نہیں ہوتا، آپ لوگ تو گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں نا، ہم تو سیٹ سے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ لوگ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس پہ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا ایک بیسک فرسٹ اوریجنل سورس آپ لوگوں سے ہی آ رہا ہوتا ہے۔ تو آج کل میڈیا ذرا دور نہیں ہے ان سے؟ بہت دور ہے، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کبھی صحافی کو کرائم رپورٹر سمجھا جاتا تھا، اور کرائم رپورٹر کو ہی صحافی سمجھا جاتا تھا، کیوں کہ پولیس کے ظلم کے خلاف جو ہے وہ کرائم رپورٹر آواز بنتا تھا اخبار کے اندر۔ پھر اس طرح پاکستان کے اندر الیکٹرانک میڈیا آیا تو پھر کیمرے کی آنکھ نے بھی وہ ظلم و تشدد جو عام شہریوں پہ تھانوں کے اندر اور تھانہ کلچر کے نام پہ ہوتا تھا وہ دکھایا۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر آئی تو اس میں پھر اس بیوروکریسی نے اور خاص کر پولیس افسران نے بہت فائدہ اٹھایا کہ ہمیں دہشت گردی کا خطرات ہے تو اس لیے آپ اندر نہیں آ سکتے۔ تھانے کے اندر بھی جانا ہو تو پہلے آپ کو آئی ڈی کارڈ دینا پڑتا ہے، عام شہری کو دکھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح پولیس جو تھانے ہیں یا آئی جی آفس ہے، سی سی پی آفس ہے، صحافی اندر نہیں جا سکتا، صحافی جو ہے وہ بغیر کیمرے کے جا سکتا ہے، اپنا کیمرہ نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ صرف یہ پولیس اسٹیشن تھانوں کی حد تک نہیں ہے، یہ تمام ہاسپٹلس کے بھی یہی کر دیا ہے، اور سول سیکرٹیریٹ تمام جو سرکاری محکمے ہیں ان میں صحافی کیمروں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو بڑے اچھے طریقے سے بیوروکریسی نے جو یہاں کی اصل حکمران ہیں انہوں نے یہ مینج کیا کہ میڈیا سے کس قدر ہم نے دور ہونا ہے، یا میڈیا کو کیسے دور رکھنا ہے ان چیزوں سے جس کو میڈیا ایکسپوز کرتے۔ اور کبھی آپ جیسا یا میرے جیسا کوئی شریف آدمی تھانے چلا جاتا ہے تو اس کو عبرت کی مثال کیوں بنایا جاتا ہے بیرسٹر صاحب؟ وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ میں اور آپ ٹاؤٹ کے ذریعے نہیں گئے تھے، پولیس ٹاؤٹ کے ذریعے اگر آپ اور میں تھانے جاتے تو ہماری عزت ہوتی اور ہم اس سسٹم کا حصہ ہوتے۔ آپ اور میں اس سسٹم کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ یہ پروگرام 2 دن سے کر رہے ہیں، اس سسٹم کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہاں پہ زیادتی کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، اور جو حاکمیت، جو رول آف لا کے خلاف جو ایک سٹیٹ بنائی ہوئی ہے پولیس سٹیٹ، اس کو ختم کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے اور میرے خلاف ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہیں ایسا عبرت کا نشان بنائیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی پاکستان کی آپ کے ساتھ ہے اس ایشو پہ، انشاءاللہ جو ہے وہ وقت آئے گا، ہم ثابت کریں گے کہ ہم حق پہ ہیں اور انصاف لے کے رہیں گے۔ اس کے لیے تمام بار کونسل ہوں یا پاکستان کی تمام صحافتی تنظیمیں وہ کھڑی ہیں، کیونکہ یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ میاں صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں جاتے ہوئے صرف عمران خان شاٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں جس میں حکومت ہونے کے باوجود وہ ڈی پی او وزیر آباد کے حوالے سے بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، سنی۔ جب جے آئی ٹی نے ڈی پی او کو کہا کہ آپ کا ہمیں موبائل فون کی ضرورت ہے، ہمارے نیچے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ڈی پی او منع کر دیتا ہے، ڈی پی او واضح کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں آپ سے کوآپریٹ کرتا، آتا بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا ڈی پی او گجرات، اس کو اب عدالت کے ذریعے بلایا جائے گا جے آئی ٹی کے اندر۔ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا ڈی پی او گجرات منع کر دیتا ہے، اس سے آگے اب میں کیا کہوں، کیا کہہ سکتا ہوں؟ بس یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ہم نے ایسے ہی چلنا ہے یا کوئی چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی کسی کو اپنے بچوں کا خیال ہے نا تو پھر اس ملک کو بہتر بنا لیں۔ میری گزارش ہے، کوئی کسی کی انا کی جنگ نہیں ہے، کوئی پرسنل ایگو کی وار نہیں ہے، اٹ از جسٹ اے میٹر آف پرنسپل، جسٹ اے میٹر آف پرنسپل۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دی شو، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔